جی अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी। क्या हाल है जी अजीज तलबा। आप लोग ठीक हैं, खुश हैं? आज सुबह यार ये नोटिफिकेशन मिला मुझे कि आपकी जो मंडे की क्लासेस हैं वो इसी तरह से ऑन होंगी। और क्लास भी आपकी 45 मिनट की है। तो बहरहाल हमने आगाज किया हुआ है। तो अभी जितने भी स्टूडेंट्स आ गए हैं तो कुछ थोड़ा बहुत आपको पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, फिर आप थोड़ी देर में क्लास में शक्ल कर जाइएगा, लेकिन अभी एक टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, पहला तो मैंने आपको पढ़ा दिया था इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। आज का जो टॉपिक है वो है कायद-ए-आज़म एज अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें सूरत हाल ये है कि इस टॉपिक के बाद आपके समझें कि पाकिस्तान के जो वज़राए आज़म हैं उनके हवाले से आगे बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो जाएगा, लियाकत अली खान से लेकर और आखिर तक जनरल परवेज मुशर्रफ तक। जो आपकी आउटलाइन है उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम आपको पढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है, खैरियत है? जी अल्लाह का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर जो आप लास्ट सुनाएं। टॉपिक आपने अल्हम्दुलिल्लाह सर, जो लास्ट टॉपिक आपने पढ़ाया था उसके ऑलमोस्ट 9 पॉइंट्स पढ़े थे, तो वो सर कंप्लीट हो गया था? हाँ वो तकरीबन वो मैंने कंप्लीट करवा दी था आपको। और उसके बस इतने ही 10-12 पॉइंट हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो जी सर। एक देखें वो क्वेश्चन दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है हमारी अर्ली प्रॉब्लम्स और एक है हमारा जो रियासतों का मसला था, रियासतों के इल्हाक का। ये दोनों वैसे प्रॉब्लम्स हैं। रियासतों के इल्हाक में कश्मीर भी आता है, और वो कश्मीर वाला टॉपिक तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया था, जो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कायद आजम के हवाले से एज अ गवर्नर जनरल उनकी जो पाकिस्तान के एतबार से जो खिदमात हैं उनका जायजा हम लें। जी सर। अच्छा जी, इसमें दोनों चीज़ें आएंगी। जैसा कि लास्ट टाइम हमने इंग्लिश में इस टॉपिक को पढ़ा था, और मुझे बाद में कुछ तलबा के मैसेजेस वगैरह आए हैं। कोई डिवाइडेड सी सूरत हाल है, आधे बच्चे कुछ दरमियान में ज़्यादातर उर्दू में इसे पढ़ना चाह रहे हैं। बहरहाल मैं ये कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं आपके, इनमें से एक बड़ा हिस्सा वो है कि जो आपकी जो किताबें हैं पाकिस्तान स्टडीज की जो अवेलेबल हैं उनके अंदर ये मौजूद नहीं है। जो ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, जो आपसे पहले जो सेशन गुजर गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान स्टडीज 2 पढ़ा है, मैंने उन बच्चों से रब्ता किया था, उनसे पूछा मैंने। तो उन्होंने मुझे वो किताब की फोटो बना के मुझे व्हाट्सएप की थी, और वो मियाँ अशरफ साहब की किताब है मुताला पाकिस्तान की, वो लगी हुई थी उर्दू मीडियम की। तो उसमें तो बेटा वो मैंने कई साल पढ़ाई है, मुझे पता है सारी तकरीबन बुक्स जितनी भी हैं पाकिस्तान स्टडीज की जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो सारी मेरी नज़र से गुजरी हैं। वो सारे टॉपिक उनके अंदर नहीं हैं ये, किसी में भी। और ख़ास तौर पे आपका जो पाकिस्तान स्टडीज 2 है ना, इसमें इसकी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके लिए, ख़ास तौर पे आप लॉ के तलबा के लिए, क्योंकि बाकी पाकिस्तान स्टडीज पढ़ते हैं सिर्फ एक सेमेस्टर में, आप पढ़ते हैं 2 सेमेस्टर।
کیونکہ مین اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ نے آگے جو ساری کانسٹیٹیوشنل اسٹڈیز ہیں آپ کی، تو آپ کو ساتھ میں جو پولیٹیکل ہسٹری ہے، بیسیکلی یہ پولیٹیکل ہسٹری ہے پاکستان کی جتنے بھی وزراء اعظم ہیں اور ان کے حوالے سے، اور یہ صرف آپ لوگوں کے لیے ہے خاص، آپ اسے دو سبجیکٹ جو ہے اس کے پڑھتے ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ وہ آپ کو پرووائڈ کیا جائے گا سارا جتنا بھی اس سے ریلیونٹ مٹیریل ہے، اردو میڈیم میں بھی موجود ہے، انگلش میں بھی موجود ہے، اس کے میں پھر پی ڈی ایف بنا کے اور لے کے اس کے پی ڈی ایف بنا کے تو آپ کو ساتھ ساتھ واٹس ایپ کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے بیٹا، تاکہ جو اس کو پڑھانے کا ایک مقصد ہے وہ کم از کم پورا ہو، ورنہ استاد کے لیے تو بڑی آسانی ہوتی ہے، ہم آپ کو 10-12 ٹاپک پڑھا کے آپ کا ایگزام لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس میں لرن کریں تاکہ کل کو اگر آپ اسی لیول پہ آتے ہیں تو پھر ہمیں بھی خوشی ہوگی اس بات کی کہ آپ نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہے اور آپ کو آتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قائد اعظم ایز اے گورنر جنرل آف پاکستان کے بطور گورنر جنرل کے قائد اعظم کی خدمات جو ہیں۔ جی، ان میں سب سے پہلی بات جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی، وہ ہے مہاجرین کی آباد کاری یا ریہیبلیٹیشن آف ریفیوجیز۔ جو وہاں سے مہاجرین آئے ہیں ان کے اعتبار سے جو صورتحال تھی وہ بڑی ابتر صورتحال تھی۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں مہاجرین کے جو مسائل ہیں یا مائیگریشن کے اوپر جو کام ہوا ہے، آج تک کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس کے اوپر، اور آگے جو ان کی سیٹلمنٹ ہے نا مائیگریشن کی، اس کے اوپر بھی بہت ساری کتابیں آ چکی ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میرے پاس ایک کتاب آئی تھی، آکسفورڈ نے اس کو شائع کیا ہے، انگلش اردو دونوں میں موجود ہے وہ کتاب۔ وہ خاص طور پہ ہمارے گجرانوالہ ڈویژن کے اندر جو لوگ وہاں سے ہندوستان سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں ان کی آباد کاری کے حوالے سے، جو پرانے لوگ ہیں ان کے تو بڑے مسائل تھے جی، بہت زیادہ مسائل تھے۔ 1,25,00,000 لوگ ایک نوزائیدہ مملکت میں مائیگریٹ کر کے آئے، اور قائد اعظم نے ان کے لیے ایک ریلیف فنڈ قائم کیا، اور اس وقت کوشش کی گئی کہ ان مہاجرین کو ایسے انداز میں یہاں پر سیٹل کیا جائے تاکہ ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو۔ بہرحال ان کی آباد کاری ایک بہت بڑا چیلنج تھی پاکستان کے لیے۔ دوسری بات، عوام کے اعتماد کی بحالی۔ دیکھیں بیٹا، کوئی بھی گورنمنٹ ہو نا، جب تک عوامی اعتماد اس کو حاصل نہ ہو وہ آگے نہیں بڑھتی۔ میں نے اس نسل کے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ہے، یا وہ لوگ جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جب ہم وہاں سے چلے تھے تو ہمارے ذہن کے اندر ایک تصور تھا کہ ہم ایک مقدس سرزمین کی طرف جا رہے ہیں، ایک ایسی سرزمین جہاں پر باقاعدہ طور پہ اسلام کا گہوارہ جو ہے وہ ہوگا، اور جہاں ہم باقاعدہ اسلامی زندگی جو ہے اس کے مطابق اپنا معاملات کو چلائیں گے۔ کہتے ہیں یہ تصور تھا ہمارے ذہنوں میں، اور بہت بڑی قربانی دے کے وہ لوگ وہاں سے نکلے۔ تو قائد اعظم نے ابتدا میں مختلف جگہوں کے اوپر جو خطاب کیا اس کے اندر یہی بات کہی کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عوام کا اعتماد ہے، اور آپ نے سرکاری ملازمین سے بھی یہی کہا، آپ نے طلبہ سے بھی یہی کہا کہ جیسے تیسے بھی ہو عوام اعتماد رکھیں، اور یہی بات کہی کہ تاریخ میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ نوجوان قومیں جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط بنایا ہے، اور ہماری تاریخ جو ہے بہادری اور عظمت کی داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔
اچھا، خدا میں یہ بڑے مسائل تھے ریہیبلیٹیشن کے، جس کو قائد اعظم نے اس وقت ایڈریس کیا۔ اس کے بعد سرکاری افسران کو نصیحت۔ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آپ نے کل کو پریکٹیکل لائف میں جانا ہے، آپ نے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ یہ ہمارے جو خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کا جو کلچر ہے، اسپیشلی گورنمنٹ سیکٹر کا، یہ ہم نے انہیرٹ کیا ہے انگریز سے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹے ایک بات تو بڑی بالکل طے شدہ ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں، کہ ہمارے ہاں وہ جو ہم نے انگریز سے انہیرٹ کیا ہے، اس نے یہاں سرکاری دفاتر بنائے ہی اس لیے تھے کہ عوام کو خوف زدہ کیا جائے ان سرکاری افسروں سے، کیونکہ خود تو وہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں موجود نہیں تھے، اور انہوں نے رول کرنا تھا مقامی لوگوں کے ذریعے سے۔ تو اس لیے اس نے ایک ایسی بیوروکریٹ کلاس یہاں قائم کی تھی کہ جو ان کے اشاروں کے اوپر عوام کے اوپر رول کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیں آج بھی، میں بھی، ایون آپ بھی، ہم سب لوگ جو ہیں، ہمیں کسی سرکاری ادارے میں کوئی کام ہوتا ہے نا، تو ہم سب سے پہلے ریفرنس تلاش کرتے ہیں، اپنے طلبہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں بعض ٹائم کہ یار کوئی کسی کا فلاں دفتر میں کوئی جاننے والا ہے تو مجھے بتائیں، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے، پختہ ہو چکی ہے کہ سرکاری جو ادارے ہیں وہاں پر عوام کو ریلیف نہیں ملتا۔ اور قائد اعظم نے پہلے دن ان سرکاری افسران سے یہ بات کی تھی اور کہا کہ آپ کا کام جو ہے، آپ کے جملہ فرائض جو ہیں، وہ صرف اور صرف عوام کی خدمت ہونی چاہیے، آپ کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی جماعت کو اقتدار مل سکتا ہے، اور آپ کو صرف اور صرف جس کام کو سامنے رکھنا ہے وہ ہے عوام کی خدمت۔ تو ہمارے ہاں چونکہ، میں ایک اور چیز بھی آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں، جہاں سے جتنے بھی انگریز سرکاری افسران جو برطانیہ واپس چلے گئے تھے، ان کو جاتے ہی انہوں نے ریٹائر کر دیا تھا، اور انہوں نے دوبارہ سے جاب وہاں نہیں آفر کی، اور جب انہوں نے کلیم کیا تو انہوں نے کہا نہیں، آپ لوگوں کی جو ٹریننگ ہے وہ ایک ایسے ملک کے لیے ہوئی ہے جس کے اوپر ہم نے گورن کرنا تھا، یا غلام ملکوں کے لیے آپ کو ٹرین کیا گیا ہے۔ تو چونکہ برطانیہ ایک آزاد ملک ہے، تو آزاد ملک میں اس طرح کا رویہ جو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک بات آپ کو بالکل جو حقیقت پر مبنی ہو آپ کو بتاتا ہوں۔ میری ملاقات ہوئی، ایک صاحب ہے برطانیہ میں، پہلے تھے اب تو آ گئے ہیں واپس۔ وہ کہنے لگے جی وہاں آپ سمجھ لیں کہ سیکٹری لیول کا ایک بندہ تھا، اس سے میں نے اپوائنٹمنٹ لی، جو گریڈ 21-22 کا، اور اس نے مجھے ٹائم دیا، مجھے پتا تھا یہ لوگ ٹائم کے بڑے پابند ہیں، تو میں 5 منٹ پہلے ہی وہاں پہنچ گیا۔ کہتا ٹھیک، پورے ٹائم پہ اس نے مجھے کہا جی ٹھیک ہے آ جائیں آپ۔ تو میں اس کے پاس جا کے بیٹھا، گپ شپ کی، تو اس نے مجھے چائے کافی جو ہے آفر کی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی ایز یو وش۔ تو کہتے ہیں وہ اپنی سیٹ سے اٹھا، اور ساتھ ہی تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی تھی، سمجھ لیں کہ ایک شیلف بنی ہوئی تھی جہاں چائے کافی وغیرہ کا سامان پڑا ہوا تھا، وہاں وہ کیٹل پڑی ہوئی تھی گرم پانی کی، اس نے اس میں سے ایک کپ میں پانی ڈالا ہے، ٹھیک ہے، گرم پانی جو سمجھ لیں وارم واٹر، ساتھ میں باقی چائے کا سارا سامان، وہی وائٹنر، وہ جو پاؤڈر شوڈر ہوتا ہے، اور ساتھ میں پتی شتی اٹھا کے اس نے میرے سامنے رکھ دی کہ آپ جتنا بھی استعمال کرنا چاہیں جو بھی ہے تو آپ لے لیں۔ کہتے میں نے چائے بنائی، چائے پی وہاں پر اس کے پاس بیٹھے بیٹھے، تو مجھے خیال آیا کہ اتنے بڑے آفیسر کا اتنا کوئی پروٹوکول نہیں ہے۔ آپ ہمارے یہاں دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے آفیسر کا بھی کتنا پروٹوکول ہوتا ہے، کس طرح کے اس کے نظام ہوتے ہیں۔
تو کہتا ہے جب میں وہاں سے باہر نکلا تو اس کے دفتر کے باہر بھی کوئی بندہ کوئی نہیں تھا خاص بیٹھا ہوا. ایک اس کا پرسنل سیکٹری تھا یا پی اے تھا، اور وہ صرف اس کا نہیں تھا، وہ 2-3 آفیسرز کو ڈیل کرتا تھا. اس طرح کا نظام. اور جیسے ہی چھٹی ہوئی ہے وہ بندہ نکلا ہے باہر، آیا بس سٹاپ پہ جہاں سے ریگولر وہ میٹرو شیٹرو یا وہ جو ٹرام چلتی ہے اس کے اوپر بیٹھا ہے، اور وہ جا. آج آپ دیکھ لیں ہمارا چھوٹے سے چھوٹا آفیسر جو ہے اس کے پاس بھی گاڑیاں ہیں. اچھا جی، چلیے بہرحال سرکاری افسران کو نصیحت کی، صوبائیت اور نسل پرستی سے گریز کا حکم آپ نے جو ہے کہا عوام کو کہ کوئی کسی قسم کی صوبائیت یا نسل پرستی ہم میں نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد معیشت کے رہنما اصول آپ نے بیان کی، کیونکہ دیکھیں بیٹا معیشت جو ہوتی ہے نا، اکانومی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی حکومت کے لیے. پھر چونکہ میں نے شاید آپ کو بتایا کہ ابتدا میں جو ہمارے پاس یہاں پیسہ جو چلتا تھا وہ تھا ریزرو بینک آف انڈیا کا. ایک ہی بینک تھا، مرکزی بینک پورے ہندوستان کا. اس کا جو ہیڈ آفس تھا وہ دلی میں تھا، اسی کا روپیہ چلتا تھا پورے سب کانٹیننٹ میں. تو قائد اعظم نے کہا نہیں، ہم اپنا ریاست کا الگ سے بینک بنائیں گے. تو اسٹیٹ بینک کی بنیاد جو ہے وہ قائد اعظم نے رکھی 1 جولائی 1948 کو. اس کے بعد قائد اعظم ریلیف فنڈ جو ہے وہ قائم کیا گیا. انتظامیہ میں اصلاحات کی گئیں اسی وقت، اور بہت ساری اصلاحات کی گئیں. چودھری محمد علی صاحب ایک سابق بیوروکریٹ تھے، انہیں یہ کہا گیا کہ وہ جناب ان تمام معاملات کو دیکھیں گے. کراچی پاکستان کا پہلا کیپٹل بنا. سرکاری دفاتر جو ہیں شروع میں تو ان کے لیے خاص نظام نہیں تھا، پھر اس کو بہتر کیا گیا. ٹاٹا ایئر کمپنی کے ساتھ سمجھوتا کیا گیا کہ وہ سرکاری ملازمین کو لے کے آئے. سول سروس کے رولز بنائے گئے، نیوی کے، ایئر فورس کے، بری فوج کے رولز بنائے گئے، فارن سروس کے اور اکاؤنٹ سروس کے رول بنائے گئے. پھر قائد اعظم نے اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کیا کہ ہماری خارجہ پالیسی یا فارن پالیسی جو ہے وہ تمام دنیا کے ممالک کے ساتھ دوستی اور خیر سگالی کی ہے. ہم سب کے ویل وشر ہیں، ہم کسی کے خلاف بھی کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے. سفارت خانے قائم کیے. 30 ستمبر 1947 کو پاکستان یو این او کا ممبر بن گیا. مسلم ریاستوں کے ساتھ خصوصی تعلقات قائم کرنے کے حوالے سے اپنی پالیسی جو ہے وہ رکھی گئی. بھارت کے ساتھ کہا گیا برابری کی بنیاد پر ہم آگے چلیں گے. خاص طور پہ طلبہ کو آپ نے نصیحت کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ توجہ اپنی تعلیم کی طرف دیں، اگلی صفوں میں آئیں اور کوشش کریں کہ جتنا وہ کام کر سکیں بہتر انداز میں اس کو وہ کریں. نظام تعلیم کے لیے آپ دیکھیں 14 اگست کو پاکستان بنتا ہے تو نومبر 1947 میں پہلی تعلیمی کانفرنس پاکستان میں ہوتی ہے کراچی میں، جس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ کس طرح سے اس نظام کو لے کر آگے چلنا ہے. پاکستان کا دارالخلافہ جو ہے دارالحکومت کراچی ہے. شروع میں تنخواہ کمیشن قائم کیا گیا، اسی دور میں سروس رولز بنے. سول سروسز کی تشکیلیں نہ ہوئی، پہلے تھی انڈین سول سروس، اب آگے تاکہ ایک بہترین سول سروس جو ہے اس کے ذریعے ایک اچھے آفیسر آگے لائے جا سکیں جو کہ عوام کو عزت اور احترام دے سکیں، انصاف دے سکیں. پولیس کے نظام کا قیام جو ہے عمل میں لایا گیا. فیڈرل کورٹ یا جو بعد میں سپریم کورٹ بنی، فیڈرل کورٹ کی بنیاد رکھی گئی. صوبائی عدالتیں بنی، پھر ڈسٹرکٹ کی کورٹس بنی. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے اندر ترامیم کی گئی کہ جب تک اپنا آئین نہیں بنتا اتنی دیر تک اس آئین کو چلایا جائے گا. پاکستان فنڈ کا قیام عمل میں آیا جس سے مہاجرین اور دیگر چیزیں جو ہیں ان کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پاکستانی سکے کا اجرا ہوا، پاکستانی روپیہ جاری کیا گیا. صنعتی ترقی کے لیے اقدامات کیے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگائی جا سکیں. اور دیکھیں بیٹا میں بالکل واضح آپ کو کر دوں، ہمارا انڈیا کا کمپیریزن اس حوالے سے نہیں ہے. ان کو بنی بنائی لگی لگائی صنعتیں ملی ہیں، جو میں نے لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا نا
کہ دیر آر 400 انڈسٹریز اور فیکٹریز ان انڈیا, undivided India. After the partition of subcontinent, only 14 factories are allocated to Pakistan یا given to Pakistan, اور وہ بھی جو ہماری ٹیریٹری میں رشوت اور بددیانتی کو ختم کرنے کی تلقین کی گئی, اور آخر میں افواج پاکستان کی تنظیمیں نو. یہ سارے بڑے بڑے اقدامات کیے گئے. اسلحہ ساز فیکٹریاں ہمارے پاس نہیں تھیں, 16 اسلحہ ساز فیکٹریاں ساری کی ساری انڈیا کے پاس چلی گئی. وہاں فیکٹری کا قیام عمل میں آیا. پھر اس کے بعد اگلی دہائی میں ہم نے کامرا کا ہیوی مکینیکل کمپلیکس بنایا. پھر اس کے بعد ہم نے مختلف جو اپنے ادارے یہاں پر بنائے, اسلحہ ساز ادارے بنائے, اور نظام حکومت کے حوالے سے کہا گیا کہ یہ ہم قرآن کی رہنمائی کے مطابق اپنے ملک کو چلائیں گے. اور حاصل کرام اس ساری بات کا یہ ہے کہ 1 سال کی مدت کے اندر اندر ٹھیک ہے جی. جی بیٹا چلیں ٹھیک